Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारे कुछ कानून साज ECL से खौफजदा और बैरून मुल्क जाने के लिए बेचैन क्यों हैं? कि रियासत पाकिस्तान को ताकतवर और इदारों को मजबूत बनाना चाहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हुकूमत ने 6 माह में मुर्गी और अंडे के अलावा कुछ नहीं किया है, कि बजट नहीं बल्कि सनती पैदावार बढ़ाने का पैकेज दे रहा हूँ। सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबर शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात, खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात करें, जर्मन वज़ीर ख़ारजा। आज़ाद कश्मीर में भारतीय फौज की फायरिंग के नतीजे में 1 शहरी शहीद जबकि 4 जख्मी। भारत की आबी जारियत के हवाले से सीनियर तज्ज़िया निगार आगा मसूद की खुसूसी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की मुलाकात पर सियासी रहनुमाओं का मिला जुला रद्द अमल। सिंध की अपोजिशन जमातों का असेंबली इजलास के बायकॉट का ऐलान। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे होने वाली अहम मुलाकात के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई, जबकि किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने का भी अज़म किया गया। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। मुलाकात में अहम उमूर और खित्ते में जारी हालिया कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन चाहते हैं, मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई मुल्की मफाद में कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने अफगान मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तानी किरदार पर भी बातचीत की। चंद रोज कबल पाक फौज की जानिब से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने के अज़म का इजहार किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई, जबकि किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने का अज़म भी किया गया। बुशरा खान, टैग टीवी पाकिस्तान। पाकिस्तान के दौरे पर आए जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंतहाई अबतर सूरत हाल है। मसला कश्मीर के हल और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। जर्मनी ने पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से जर्मन हम मनसब ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसके बाद दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंतहाई अबतर सूरत हाल है। मसला कश्मीर के हल और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुफीद बात हुई और उन्हें पुलवामा वाक़े के बाद की सूरत हाल से मुकम्मल आगाह किया गया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं और सियासी क़यादत की मशावरत से इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए
اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کی ضرورت ہے اور جرمن وزیر خارجہ سے بھی ویزا سہولتوں میں نرمی پر بھی بات ہوئی۔ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کا اہم کردار ہے۔ افغان امن مذاکرات پر جرمنی مطمئن ہے۔ پاکستان کے دورے پر آئے جرمن وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی ابتر صورتحال ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل اور کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے۔ بشرا خان، ٹیک ٹی وی، پاکستان۔ آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری شہید جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج کی جانب سے مسلسل تیسرے روز بھی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری شہید جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج کی جانب سے مسلسل تیسرے روز سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ چکوٹی کے رہائشی شہری نے بتایا کہ کل بھارتی فوج نے اچانک ہمارے گاؤں پر فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے 7 سے 8 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے جبکہ فائرنگ سے ہمارے گاؤں کا ایک شخص شہید بھی ہوا ہے۔ کل انڈین آرمی نے اچانک جو ہے ہمارے گاؤں پہ فائرنگ کی جس سے ہمارے 7 سے 8 مکان جو ہے وہ شدید ڈیمیج ہوئے یا تقریباً ختم ہو گئے۔ تو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی اور ایک بندہ ہمارے گاؤں کا یہاں پہ شہید ہوا ہے۔ چکوٹی کی رہائشی خاتون کا کہنا تھا کہ بھارتی گولہ باری کے بعد بچے شدید خوفزدہ ہو گئے تھے جس کے بعد ہم نے انہیں ہٹیا میں شیلٹر ہوم بھجوا دیا ہے۔ واقعے کے بعد چند لوگوں نے نقل مکانی بھی شروع کر دی ہے۔ گولے پھر مار دن نا بچے سارے متاثر ہو کے ادھر سے چھوڑے دن اگا کٹے دن اٹھیاں دا۔ چکوٹی کے رہائشی نے بتایا کہ شہید ہونے والے میرے ماموں تھے۔ وہ 2 دن قبل چکوٹی سیکٹر میں اپنی بیٹی کے گھر پر گئے تھے کہ بھارتی فوج نے گولہ داغا جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ رات کو ہی ہم ان کی لاش یہاں پر لائے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد اب ان کی تدفین کر رہے ہیں۔ ماموں تھے میرے، یہاں پر تقریباً 25-30 سال سے یہاں پر ہی رہ رہے تھے اور یہ 2 دن قبل یہاں سے گئے وہاں پر چکوٹی سیکٹر میں میرا بکوٹ ان کی بیٹی کا گھر تھا، وہاں پر گئے تو انڈین آرمی والوں کی طرف سے گولہ فائر ہوا ہے تو اس سے یہ شہید ہو گئے۔ تو ابھی 2 بجے ان کا جنازہ ہوا ہے یہاں پر، رات کو ہم ڈیڈ باڈی ان کی لے آئے تھے یہاں پر، تو ابھی ان کی تدفین ہو رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک شہری شہید جبکہ 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بشرا خان، ٹیک ٹی وی، پاکستان۔ بھارت نے پاکستان کو اضافی پانی کی فراہمی روک کر پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کا محاذ کھول دیا۔ اس حوالے سے معروف تجزیہ نگار آغا مسعود کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت ہو یا LOC پر فائرنگ کر کے پاکستانی شہروں کو نشانہ بنایا جانا بھارت بنیادی طور پر جنگ چاہتا ہے، لیکن پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں۔ امن کی پیشکش سے مراد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کمزور ہے۔ مزید رپورٹ میں جان لیتے ہیں۔ پلوامہ حملے کے بعد پاک بھارت کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی جہاں بھارت نے پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کا محاذ کھول دیا۔ بھارت نے پاکستان کو اضافی پانی کی فراہمی روک کر پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کا محاذ کھول دیا۔ بھارت نے مشرقی دریاؤں دریائے ستلج، بیاس اور راوی سے اب تک 5,30,000 ایکڑ فٹ پانی پاکستان جانے سے روک دیا ہے۔ اس حوالے سے معروف تجزیہ نگار آغا مسعود کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت ہو یا LOC پر فائرنگ کر کے پاکستانی شہروں کو نشانہ بنایا جانا بھارت بنیادی طور پر جنگ چاہتا
کرتا ہے، لیکن پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں۔ امن کی پیشکش سے مراد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کمزور ہے۔ ہندوستان پاکستان کا پانی کبھی بند نہیں کر سکتا، یہ خام خیالی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی جدید سوچ نہیں ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ کوئی آبی جارحیت نہیں، پانی کا بہاؤ تو قدرتی نظام ہے۔ ہندوستان چاہے وہ آبی جارحیت ہو، چاہے LOC پر پاکستان کے شہریوں پہ یا پاکستان کی فوج پہ جس قسم کی فائرنگ وہ کر رہا ہے، ایکچولی وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جنگ شروع ہو جائے۔ لیکن جنگ کیوں شروع ہو جائے؟ دیکھیے پاکستان تو جنگ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی پاکستان یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ پاکستان کمزور ہے۔ دیکھیے امن کی پیشکش سے مراد یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کمزور ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب دیکھیے راوی ہے، چیناب ہے، ستلج ہے نا، ان پر پانی بند، لیکن یہ پانی بند بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ سیلاب آ جائے گا، خود ہندوستان کے اندر سیلاب آ جائے گا، پاکستان کے اندر سیلاب آ جائے گا، تو یہ پانی بند نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہ دراصل یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں کوئی سائنٹیفک تھنکنگ نہیں ہے، تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ہاں یہ آبی جارحیت ہے۔ کوئی آبی جارحیت نہیں ہے، پانی روک ہی نہیں سکتا۔ آغا مسعود کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت تیری چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی پاکستان کے حصے کا پانی روک ہی نہیں سکتا۔ فی الاوقات پاکستان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی کے سلسلے میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، پانی کو روک ہی نہیں سکتا۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اس قدرت کے نظام کے آگے کتنی ہی پل بنا لیں آپ، کس حد تک پانی آپ جمع کریں گے، کتنا جمع کریں گے؟ وہ جو جمع کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ آغا مسعود کا یہ بھی کہنا تھا کہ 1962 میں ورلڈ بینک نے سنتاس معاہدہ کرایا تھا، جس کے نتیجے میں مغربی دریا پاکستان اور مشرقی دریا ہندوستان کے حصے میں آئے تھے۔ اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کو عالمی بینک سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ورلڈ بینک کے منصفانہ فیصلے کو بھارت زچ پہنچا رہا ہے اور پاکستان کا پانی چوری کر رہا ہے۔ 1962 میں جب یہ ورلڈ بینک نے یہ معاہدہ کرایا تھا، اس زمانے میں ایوب خان صاحب کی حکومت تھی، فیلڈ مارشل ایوب خان کی، اور اس کے تحت یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا تھا ورلڈ بینک کی جانب سے، ہندوستان پاکستان کو بٹھایا گیا تھا اور کہا تھا کہ 3 دریا ہندوستان کے ہیں، 3 پاکستان کے ہیں، ہے نا۔ مشرقی دریا پاکستان کے حصے میں آئے تھے، مغربی دریا پاکستان کے حصے میں آئے تھے، مشرقی دریا ہندوستان کے حصے میں آئے تھے۔ تو اب پاکستان کے اندر 3 دریا ہیں۔ اب بھارت کیا کرتا ہے کہ وہ جو 3 دریا پاکستان کے حصے میں ہیں اس میں بھی مطلب یہ کہ وہ ڈیم بناتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا چیناب پہ ڈیم بن رہا ہے، کشن گنگا ڈیم بن رہا ہے، بلیہار ڈیم بن رہے ہیں۔ یہ سارے نام میرے ازبر ہیں کہ انہوں ڈیم بنا کے پانی کو جو ہے نا، جو پانی پاکستان کا حصہ تھا اس کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں آغا مسعود نے بتایا کہ ہندوستان میں نامانو کی کیفیت ہے۔ پاکستان نے جو پائلٹ کو چھوڑا وہ بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان کو امید تھی کہ فائر ہو جائے گی اور بھارت مذاکرات کی میز پر بیٹھے گا۔ ہندوستان کی سیاسی قیادت مکار ہے۔ نریندر مودی 2001 میں گجرات میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل چکا ہے۔ نریندر مودی 1992 میں بابری مسجد کو شہید کرنے میں شامل تھا۔ نریندر مودی RSS کا بنیادی طور پر رکن رہا ہے۔ وہ 7 برس کی عمر میں چائے بیچتا تھا۔ اس کے DNA میں منفی خیالات پائے گئے ہیں۔ ہندوستان جو ہے نا وہ ایکچولی میں نہ مانوں کی کیفیت میں ہے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی بات چیت کرو، یہاں تک کہ چین نے بھی کل کہا ہے کہ ہم ثالثی کی تیار ہیں، ہم ایک میڈیشن کے لیے تیار ہیں، لیکن ہندوستان نہیں مان رہا۔ لیکن پاکستان نے جو پائلٹ کو چھوڑا ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے پائلٹ کو چھوڑ رہے ہیں، اگر اس کو ہم گرفتار نہیں کرتے تو پبلک اس کو جان سے مار دیتی۔ لیکن ویری گڈ میسج ہیز بین سینڈ ٹو انڈیا اینڈ دیٹ میسج واز کہ پاکستان اسٹینڈ فار پیس، اور یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کے بعد پاکستان کو یہ امید تھی کہ سیز فائر ہو جائے گی، مطلب LOC پہ جو بندوقیں چل رہی ہیں، جو توپ چل رہے ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے اور مذاکرات کی میز پر یہ لوگ بیٹھیں گے۔ لیکن وہ ابھی تک ہندوستان اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہندوستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ مکار ہے۔ نریندر مودی جو ہے نا وہ پہلے بھی مطلب یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سن 2001 اور 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل چکا ہے۔ پھر یہ جو بابری مسجد ہے جو توڑی گئی تھی 1992 میں، اس میں بھی یہ شامل تھا اڈوانی کے ساتھ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کی ملاقات پر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ملاقات پر فواد چودھری نے تنقید کی ہے، جبکہ مریم نواز نے بلاول کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات میں سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے چیئرمین پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کے صدر سے ملاقات پر کہا ہے کہ بھٹو کے نواسے کی ضیاء کے منہ بولے بیٹے سے ری یونین ہو گئی۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ کے قائد و سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے میاں نواز شریف سے ملاقات کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے اظہار تشکر کیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ بلاول بھٹو کی سوچ مدبرانہ اور قابل قدر
قدر ہے. انہوں نے بلاول بھٹو کے اچھے خیالات اور نیک جذبات پر ان کا شکریہ ادا کیا. علاوہ ازیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اطلاعات فواد چودھری کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے بے اعتبار وزیر اطلاعات کو یہ بیان زیب نہیں دیتا. فواد چودھری صاحب اپنی نوکری بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسے بیانات بھی آپ کی نوکری نہیں بچا سکتے. آپ کا نمبر آنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کا بیان فطری عمل ہے. 4 سالہ سیاسی کیریئر میں 4 جماعتیں بدلنے والا دوسروں پر تنقید ہی کر سکتا ہے. فواد چودھری صاحب اپنی نوکری بچائیں یا اپنی اگلی جماعت کا انتخاب کر لیں. واضح ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف سے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کر کے ان کی خیریت دریافت کی اور انہیں سندھ کے کسی بھی اسپتال میں علاج کرانے کی پیشکش بھی کی، جبکہ نواز شریف نے خیریت دریافت کرنے اور علاج کی پیشکش کرنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی کا شکریہ بھی ادا کیا. بلاول اور نواز شریف کی ملاقات پر سیاسی رہنماؤں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. فواد چودھری نے ملاقات پر تنقید کی ہے، جبکہ مریم نواز نے بلاول کا شکریہ ادا کیا ہے. بشرا خان، ٹیک ٹی وی، پاکستان. سندھ کے حزب اختلاف کی جماعتوں نے سندھ اسمبلی کے اجلاس کا 2 دن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ مطالبات پورے ہونے تک اپوزیشن کسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنے گی. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سعودی عرب اہم کردار ادا کر رہا ہے. سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر پاکستان کے بعد بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں ان کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات متوقع ہے. سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر پاکستان کے دورے کے بعد بھارت جا رہے ہیں. انہوں نے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اپنے ہم منصب شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقاتیں کی. سعودی وزیر کی وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات، شاہ سلمان اور ولی عہد کے پیغامات پہنچائے. سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر پاکستان کے دورے کے بعد بھارت جا رہے ہیں. انہوں نے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اپنے ہم منصب شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی تھی. سعودی وزیر نے وزیر اعظم عمران خان کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خصوصی پیغامات پہنچائے. Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارے کچھ قانون ساز ECL سے خوف زدہ اور بیرون ملک جانے کے لیے بے چین کیوں ہیں؟ کہ ریاست پاکستان کو طاقتور اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے 6 ماہ میں مرغی اور انڈے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے. کہ بجٹ نہیں بلکہ صنعتی پیداوار بڑھانے کا پیکج دے رہا ہوں. ثنا قادر، کوکب فاروقی، نرگس ذوالفقار، طوبہ شکیل، ٹیک ٹی وی پاکستان.